नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मद रसूलिहिन नबीजिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू मकामाते हज है। हज के दौरान हाजी किन किन मकामात पर जाता है कि जिनका जानना एक हाजी के लिए और उम्रा करने वाले के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें सही मानों में इन मकामात का इल्म नहीं होगा, हाजी या उम्रा करने वाला इन मकामात का इदराक नहीं रखेगा, तब तक सही मानों में अयाम हज से मुस्तफ़ीद होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इन मकामात के इल्म को जानें, ताकि हम सही मानों में अयाम हज से मुस्तफ़ीद हो सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 125 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम इब्राहीम का तज़किरा किया है। इरशाद बारी ताला है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने के मकान को, जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। हरम काबा में वो मकाम जहां अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन लगे हैं, उसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो जगह इतनी पसंद आई कि उसे नमाज के लिए मुख्तस करने का और जाए नमाज बनाने का हुक्म दे दिया और इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब जब तक हुक्म खुदाबंदी के तहत इस मखसूस जगह पर 2 रकत नमाज अदा न कर ली जाए, तब तक तवाफ़ काबा की तकमील नहीं होती और हज नामुकम्मल रहता है। यूं तो हरम की सारी सरजमीन वो मुकद्दस है, मुहतरम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस जगह से एक ख़ास प्यार है कि सारी खुदाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि जहां पर मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके कदम लगे हैं, सारी खुदाई को हुक्म दे दिया कि वहां पर सर्ब सुजूद हो जाएं। तो ये पहला मकाम था जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं, जहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन लगे थे। अब दूसरा मकाम जो हज में है, जो अफसल तरीन मकाम है, वो है काबा मुअज़्ज़मा। काबा या बैतुल्लाह मकामाते हज में से अफसल और अजीम मकाम है, और इसी काबा मुअज़्ज़मा और बैतुल्लाह शरीफ का हज और तवाफ किया जाता है। और ये जिस मस्जिद में वाक़े है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद हराम है। दूसरा मकाम है रुकन।
रुकन से क्या मुराद है? खाना काबा का गोशा जहां पर उसकी दो दीवारें मिलती हैं उसको रुकन कहते हैं, उसे जाविया भी कहते हैं। और काबा मुअज्जमा के कुल 4 रुकन हैं। एक रुकन रुकने अस्वद, एक रुकन रुकने इराकी, एक रुकन रुकने शामी और एक रुकन रुकने यमानी। इसमें जो पहला रुकन है उसको कहते हैं रुकने अस्वद। जुनूब और मशरिक का गोशा जहां पर हजरे अस्वद नस्ब है उसको रुकने अस्वद कहते हैं। मेरे पास काबा मुअज्जमा का नक्शा भी है, अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं तो वो आपको जूम करके दिखा सकता है कि जहां पर ये हजरे अस्वद नस्ब है यानी मशरिक और जुनूब, इसका जो दरमियान वाला गोशा है इसको रुकने अस्वद कहा जाता है। अगला जो रुकन है उसको कहते हैं रुकने इराकी, यानी शमाल और मशरिक का गोशा जहां दरवाजा काबा है जो इन्हीं 2 रुकनों के बीच की शर्की दीवार में जमीन से बहुत बुलंद है उसको रुकने इराकी कहते हैं। तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि शमाल और मशरिक के दरमियान में जो दीवार है और जो कोना है और जो रुकन है उसको रुकने इराकी कहते हैं। और इससे अगला रुकन जो है वो है रुकने शामी। रुकने शामी ये शमाल और मगरिब के दरमियान में जो गोशा पाया जाता है उसको रुकने शामी कहते हैं। और चौथा जो रुकन है वो है रुकने यमानी। रुकने यमानी मगरिब और जुनूब के दरमियान में जो गोशा पाया जाता है, जो रुकन पाया जाता है उसको रुकने यमानी कहते हैं। ये काबा मुअज्जमा के कुल 4 रुकन हैं। एक रुकने अस्वद, दूसरा रुकने इराकी, तीसरा रुकने शामी और चौथा रुकने यमानी। इन रुकन का हर हाजी के लिए और उम्रा करने वाले के लिए इनका इल्म होना उनको जरूरी है। अगला मकाम है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद आप देख सकते हैं कि जुनूब और मशरिक के दरमियान में जो रुकन पाया जाता है जिसको रुकने अस्वद कहते हैं, तो उसी दीवार के बीच में जो गोशा है वहां पर हजरे अस्वद नस्ब किया गया है। हजरे अस्वद जो है ये काले रंग का एक पत्थर है और हदीस मुबारका में आता है कि हजरे अस्वद जो है जब जन्नत से उतारा गया, नाजिल किया गया, तो ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसको स्याह कर दिया। ये जामे तिरमिज़ी में हदीस मुबारका बयान हुई है। और हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद को छूना ये गुनाहों का कफारा बन जाता है। इस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए और जब आपने तामीर काबा किया तो उस वक्त इसको काबा मुअज्जमा में नस्ब कर दिया। और जब तूफान नूह आया तो उस वक्त चूंकि काबा की इमारत उसको आसमान पर उठा लिया गया था और उसके आसार मिट गए थे, और जो हजरे अस्वद था इसको जबले कुबैस पर रख दिया गया था। और जब दोबारा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्होंने दोबारा से काबा मुअज्जमा को तामीर किया, तो हजरे अस्वद को तलाश करने के लिए और उस पत्थर को लाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप उसकी तलाश में निकले, लेकिन चूंकि उनको ना मिल सका तो हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से आए और उन्होंने जबले कुबैस से वो पत्थर यानी हजरे अस्वद उठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया और आपने उस पत्थर यानी हजरे अस्वद को काबा मुअज्जमा में नस्ब कर दिया। और दूसरा एक अजीम वाकया
جس کے نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس وقت سرداران قریش اور جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ معظمہ کی دیوار کو اور کعبہ معظمہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تمام قبائل بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے اور کعبہ معظمہ کی تعمیر کرنے لگے۔ جب کعبہ معظمہ اس کی دیواریں اونچی ہو گئی اور وہ مقام آیا جہاں پر حجر اسود نے نصب ہونا تھا، تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے اور ہم اس حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کریں۔ ہر قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی دوسرے قبیلے کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہر سردار یہ چاہتا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا جو شرف ہے یہ ہمارے قبیلے کو ملے، ہمیں ملے۔ اب نوبت لڑائی تک آ گئی، جنگ تک آ گئی، نزدیک تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے اور خون خرابہ ہو جاتا۔ اب ان میں ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے جن کا نام ابو امیہ۔ انہوں نے تجویز دی کہ کل حرم کعبہ میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلہ کو تمام قبائل اور سرداران قبائل اس کو قبول کر لیں گے۔ سب نے ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا، ٹھیک ہے، جو بھی صبح کعبہ معظمہ اور حرم میں پہلے داخل ہوگا اس کے فیصلہ کو مانا جائے گا۔ اور خوش قسمتی دیکھیے کہ کل صبح تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ جب تمام قبائل نے دیکھا تو سب نے کہا کہ ہاں یہ امین شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے کو اور حکم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیغمبرانہ حکمت کو دیکھیے، آپ نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کر اس پر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھ دیا اور آپ نے تمام قبائل کے سرداران اور ان کو حکم دیا کہ اب آپ اس چادر کو کونوں سے پکڑ لیں۔ ان تمام سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا سائیڈ سے اور اس کو اٹھایا اور اس مقام تک لے آئے جہاں پر حجر اسود نے نصب ہونا تھا۔ اب یہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھیے، آپ نے یہاں پر کسی سردار کو اور کسی قبیلے کو حکم نہیں دیا کہ آپ اس پتھر کو اب چادر سے اٹھا کر خود اس میں نصب کر دیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اس پتھر کو پکڑا، یعنی حجر اسود کو پکڑا اور اس کے مقام پر نصب کر دیا اور تمام قبائل کو خون ریزی سے بچا لیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حکمت ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ حجر اسود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مشرق اور جنوب کی جو درمیانی رکن ہے، رکن اسود، اس میں نصب کیا گیا ہے۔ اگلا مقام ہے مقام ملتزم۔ مقام ملتزم مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا ہے جو رکن اسود سے کعبہ معظمہ کے درمیان ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ رکن اسود ہے، یہاں سے لے کر کعبہ معظمہ اس کے درمیان کا جتنا حصہ ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جب حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ طواف مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں، تو نفل ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پلٹتے ہیں مقام ملتزم کی طرف، اور مقام ملتزم پر آ کر وہ وہاں پر آپ لپٹ جاتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے جسم کو خانہ کعبہ کے ساتھ مس کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں مانگتے ہیں۔ اس مقام کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اگلا مقام ہے میزاب رحمت۔ میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، اور رحمت اس کے پانی کو باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے میزاب رحمت اس کا نام رکھا گیا۔ سونے کا یہ پرنالہ ہے
جو رکن عراقی اور رکن شامی کی بیچ کی دیوار پر چھت پر نصب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکن عراقی اور رکن شامی، اس کی جو بیچ کی دیوار ہے وہاں پر مزاب رحمت، وہ جو پرنالہ ہے اس کو نصب کیا گیا ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ شمال کی جانب حتیم کعبہ میں گرتا ہے۔ اگلا مقام حتیم کعبہ ہے۔ حتیم بیسیکلی کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کی شمال کی جانب جو شمال کی دیوار ہے اس جانب حتیم کعبہ کوسی کمان کی شکل میں ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، اور اس کے سٹارٹنگ کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پر دروازے بھی لگائے گئے ہیں، داخل بھی ہوا جا سکتا ہے اور خارج بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اور اس مقام کو یعنی حتیم کو بھی طواف کے اندر شامل کرنا یہ واجب ہے۔ طواف کے واجبات میں سے یہ واجب ہے کہ حتیم کو بھی کعبہ معظمہ کے اندر شامل کیا جائے، اس لیے کہ حتیم دراصل کعبہ معظمہ کا حصہ ہے۔ اگلا مقام ہے مستجار رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ میں غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو مقام ملتزم کے مقابل ہے، بالکل سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکن یمانی اور رکن شامی، اس کے درمیان میں وہ ٹکڑا تھوڑا سا ہے، جیسا کہ ادھر رکن اسود اور باب کعبہ جو کعبہ معظمہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان پایا جاتا ہے مقام ملتزم، اس کے بالکل مقابل میں رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان میں مستجار پایا جاتا ہے، مقام مستجار پایا جاتا ہے، یہاں پر بھی لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اگلا مقام ہے مستجاب، رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار، اس ساری دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، اور یہاں پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا۔ اور آپ اس دیوار کو بھی دیکھ سکتے ہیں، رکن اسود یعنی جو حجر اسود والی رکن ہے، رکن اسود اور دوسرا رکن یمانی، اس کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں پر 70,000 ملائکہ فرشتے وہ دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اور لوگ یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کے ہاں دعا مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگلا مقام قبہ زمزم یہ مقام ابراہیم سے جنوب کی جانب واقع ہے، جو مسجد میں ہی واقع ہے، اور اس قبہ کے اندر زمزم کا چشمہ پایا جاتا ہے۔ اگلا مقام باب الصفا، یہ مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک باب السلام ہے، مسجد حرام کا وہ دروازہ جس سے پہلی مرتبہ داخل ہونا یہ افضل ہے، اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہیں، پہاڑیوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ مروہ اور صفا ان کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ صفا سے مراد ایک جو معنی لیا جاتا ہے وہ چکنا پتھر، اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ سے مراد سفید اور ملائم پتھر۔ دوسرا معنی صفا اور مروہ کا کیا ہے؟ صفا سے مراد صاف اور خالص پتھر، اور مروہ سے مراد چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اسی طرح صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر آدم صفی اللہ وہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی امرا یعنی زوجہ اما حوا سلام اللہ علیہا وہ بیٹھی تھی، اس لیے اس کو مروہ کہا جاتا ہے۔ میلین اخضرین، یہ اس فاصلہ کے وسط میں جو صفا سے مروہ تک ہے، دیوار حرم شریف میں دو سبز میل نصب ہیں، جیسے میل کے شروع میں پتھر لگا ہوتا ہے، اسی طرح اب وہاں پر سبز رنگ کی لائٹس لگا دی گئی ہیں جو شب روز جلتی رہتی ہیں۔ مسعی، اگلا مقام مسعی سے کیا مراد ہے؟ وہ فاصلہ
جو دونوں نشانوں کے درمیان ہے یعنی میلین اخضرین کے درمیان ہے، اس فاصلہ کو دوڑ کر جو طے کیا جاتا ہے اس کو مسعی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس فاصلہ سے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی اس فاصلہ جو میلین اخضرین جو سبز لائٹس لگائی گئی ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو وہاں پر پھر انسان کو اپنی رفتار کو سلو کر لینا چاہیے، آہستہ کر لینا چاہیے، اور جو سبز لائٹس لگائی گئی ہیں اس میں انسان کو دوڑنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں۔ مسجد عائشہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ مقام ذوالحلیفہ یہ مدینہ سے مکہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے، جو اہل مدینہ کا میقات ہے۔ یہاں سے اہل مدینہ وہ اپنا احرام باندھتے ہیں۔ ذات عرق یہ عراق سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ عراق سے آنے والے ذات عرق میں آ کر اپنا احرام باندھتے ہیں، اور یہ مکہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر عراق کی طرف ہے، اور تقریباً 92 کلومیٹر مکہ سے شمال میں واقع ہے۔ مقام جوفا یہ اہل شام کا میقات ہے اور مکہ سے شام کی طرف 3 منزل پر واقع ہے۔ کرن المنازل یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ نجد سے جو عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آ کر اپنا احرام باندھے۔ عرفات یہ بہت بڑا ایک میدان ہے جو مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اگلا مقام ہے موقف۔ عرفات میں وہ جگہ جہاں پر نماز کے بعد غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر ذکر اور دعا کا حکم دیا گیا اس کو موقف کہتے ہیں۔ بطن عرفہ یہ عرفات میں حرم کے نالوں میں سے ایک نالہ ہے جو مسجد نمرہ کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہاں پر وقوف جائز نہیں ہے، یہاں قیام یا وقوف کیا تو حج ادا نہیں ہوگا، لہذا وقوف کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان عرفات میں کیا جائے۔ مسجد نمرہ یہ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم مسجد واقع ہے۔ اس کی مغربی اگر دیوار گرے تو وہ بطن کعبہ میں گرے گی، اور اس مسجد نمرہ کا دوسرا نام مسجد عرفہ بھی ہے، اور ایک اور نام بھی ہے اس کا مسجد نمرہ کے، اس کو جامع ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ جبل رحمت عرفات کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 3000 فٹ بلند ہے۔ اسے موقف اعظم بھی کہتے ہیں، اور اسی کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے جہاں پر سیاہ پتھروں کا فرش لگا دیا گیا ہے۔ مقام مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان میں ایک کشادہ میدان ہے۔ عرفات سے تقریباً 3 کلومیٹر دور، یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، اور عرفات میں قبول توبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام مزدلفہ ہی میں ملے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ چند مقامات ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔